अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चाय की प्याली में मैं तिलावत हाशमी आज आपके सामने हाजिर हूँ और मेरे साथ डॉक्टर तारिक हाशमी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि ये प्रोग्राम हुरैन तबस्सुम करती हैं, लेकिन वो किसी वजह से आज नहीं आ सकी, इसलिए आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो सर, जैसे कि हम इस प्रोग्राम में हालात हाजरा के तनासुर में समाजी सवालात करते हैं, तो आज का मेरा सवाल ये है कि चंद रोज पहले सवात में एक नौजवान को तशद्दुद करके ना सिर्फ मारा गया बल्कि उसकी लाश को जला दिया गया। तो हमारे माशरे में आजकल तशद्दुद के वाक़यात बहुत में इजाफा हो रहा है, तो इसका ज़्यादातर ताल्लुक नई नस्ल से है, जिसमें नई नस्ल में जैसे कि बर्दाश्त नहीं रहा या उनका ये कह लें कि एसाब सेंसिटिविटी का शिकार है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए तिलावत, पहली तो बात यह है कि ये वाक़या बहुत ही अफसोसनाक है और इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि ये एक वाक़या नहीं है बल्कि वाक़यात के तसलसल की एक कड़ी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस तरह के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और इस इजाफे की एक वजह आपने बयान की है कि नौजवान नस्ल जो है वो कुछ अपनी नर्व्स सेंसिटिविटी का शिकार है। उनके जो आसाब हैं वो बहुत ज़्यादा हसास हो गए हैं। अब सवाल ये है कि ये उनके जो आसाब हैं वो हसास क्यों हो गए हैं। इस तरह के जो वाक़यात हैं, यानी दहशत गर्दी के वाक़यात, मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊं, यानी जब हम तालिब इल्म थे तो हम देख रहे थे कि हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ी जंग जो है वो जारी थी, जिसको हम अफ़गान जंग कहते हैं। और उस जंग की वजह से आए रोज़ हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा यानी बम धमाके होते थे और एक बड़ी खौफ की फ़ज़ा होती थी और बाज़ औक़ात इस तरह के वाक़यात भी हो जाते थे कि जिसमें दो ग्रुपों के दरमियान कोई तसादुम है। लेकिन इसके बावजूद जो नौजवान थे वो इस तरह जो उनकी जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया नर्व सेंसिटिविटी, आसाब की जो हसासियत है वो नहीं थी। अब वो हसासियत क्यों नहीं थी? वो इसलिए नहीं थी कि दो चीज़ें मौजूद थी इस यानी तशद्दुद के वाक़यात के मुतवाज़ी। एक चीज़ थी कि नौजवानों के पास बहरहाल रोज़गार के मौक़े थे। नौजवान अपने मुस्तक़बिल से मायूस नहीं थे, अगरचे मुश्किलात उस वक्त भी थी, यानी इस तरह नहीं था कि जिसने भी तालीम हासिल कर ली तो उसको रोज़गार मिल गया। रोज़गार की मुश्किलात उस वक्त भी थी, लेकिन मुश्किल में और नामुमकिन में ज़रा फ़र्क होता है। तो उस वक्त भी इस तरह के जो यानी मुस्तक़बिल से थोड़ी सी एक पेचीदगी जो है नौजवान महसूस ज़रूर करते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा मायूसी नहीं थी, रोज़गार मौजूद था। लेकिन दूसरी जो चीज़ थी जिसकी वजह से हमारे जो आसाब थे वो सेंसिटिविटी का शिकार नहीं हुए, वो ये था कि आर्ट मौजूद था। टेलीविज़न पे बहुत अच्छा ड्रामा पेश किया जा रहा था, सकाफ़त के बहुत अच्छे शो होते थे, सिनेमा जो है वो एक जिंदा वजूद के तौर पर था, लोग फिल्म देखने के लिए जाते थे। आर्ट की जो एक्टिविटीज़ थी वो समाज में मौजूद थी और आर्ट की एक्टिविटीज़ पर कोई एतराज़ भी नहीं होता था। यानी तालीमी इदारों में भी जो मौसीकी की महफ़िलें वो होती थी। अच्छा, इसके अलावा समाज में जो म्यूज़िक कंसर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा होते थे। तो लोगों में एक जो खुशी हासिल करने का जो अंसर था वो भी मौजूद था। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक तो नौजवानों के पास जो रोज़गार के मौक़े हैं वो बहुत कम हो गए हैं। अब नौजवान आला तालीम याफ्ता हो जाते हैं लेकिन रोज़गार के सिलसिले में वो कोई पुरुमीद नहीं होते हैं। दूसरी तरफ जो आर्ट है वो ख़त्म हो गया है और हमारा जितना भी आर्ट था वो आखिरी फ़नकारों की शक्ल में सरहद पार यानी भारत जो है वो मुंतकिल हो गया। हमारे आखिरी फ़नकार जो थे वो वहाँ जितना उन्होंने परफॉर्म करना था वो कर लिया। अब उधर भी उनके लिए दरवाजे कमोबेश बंद हो गए हैं और यहाँ तो वो कहीं अच्छा शो जो है वो कर नहीं सकते हैं। तो बात यह है कि जब एक तरफ खौफ हो, नाउमीदी हो
اور دوسری طرف آپ کے پاس خوشی کے مواقع نہ ہوں تو پھر آپ کی جو اعصاب کی حساسیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوات کا واقعہ ہے اور اس طرح کے جو پرتشدد واقعات ہیں اور ان میں جو تسلسل ہے، یہ اس کی وجہ کوئی مذہبی وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی مسئلہ کی وجہ نہیں ہے. اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان اپنے مستقبل سے مایوس ہیں. انہیں آپ کوئی بھی سبق پڑھاتے ہیں تو انہیں ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ہماری جو نجات ہے وہ اس سبق میں ہے. دیکھیں نا، جب ایک نوجوان ہے اگر وہ انجینئرنگ کر لیتا ہے اور اس کو ملازمت مل جاتی ہے تو اسے کسی فکری بکھیڑے میں اس طرح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس ایک اچھا روزگار آ گیا ہے، وہ اپنے والدین کی جو ان کے جو خواب تھے ان کی تکمیل کے لیے وہ کام کر رہا ہے. ایک ڈاکٹر تھا، اس کو اچھا روزگار مل گیا ہے. اب چونکہ روزگار نہیں ہے لہٰذا جو بے روزگاری کا غصہ ہے وہ نوجوان اس پہ نکالتے ہیں. تو اس صورتحال میں ایک تو میں خصوصاً جو ہمارے مذہبی طبقات ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ نوجوانوں میں امید پیدا کریں. وہ نوجوانوں کو بجائے اس کے کہ مخصوص طرح کے مسائل اور ان کے جو اعصاب کی حساسیت ہے اس کو بڑھائیں، ان کے لیے زندگی کے مواقع پیدا کریں. اور وہ فنون لطیفہ کے سلسلے میں جو انہوں نے ایک شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں، اور فنون لطیفہ کی کوئی بھی سرگرمی ہو تو نوجوان جو ہے وہ یہی چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو گناہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور معاشرے میں جو بے حیائی ہے وہ پھیل رہی ہے. اچھا، یہ تلاوت، یہ جو حیا اور بے حیائی کا تصور ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ حیا یہ ہوتی ہے کہ نوجوان آنکھیں نیچے کر کے رکھیں، لڑکیاں دوپٹہ لیں، یہ بھی حیا ہے. لیکن جب ہم رشوت کو بڑھاتے ہیں یہ بھی بے حیائی ہے. جب ہم بد کلامی کرتے ہیں تو یہ بھی بے حیائی ہے. جب ہم ایک دوسرے کا احترام چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی بے حیائی ہے. یا یہ جو جس طرح اس نوجوان کو انہوں نے تشدد کر کے مار دیا اور مارنے کے بعد جو ہے اس کی لاش کو بھی جلا دیا. آپ دیکھیں اسلامی تاریخ میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا. آپ نے کسی کو اگر مار دیا ہے، دیکھیں پہلے تو بات ہے کہ مارنا ہی غلط ہے، لیکن مارنے کے بعد اس کی جو بے حرمتی ہے تو ہمیں اس طرح کے معاملات پہ غور کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کو روزگار دیں، انہیں خوشی کے مواقع دیں، انہیں بتائیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے، اس ملک کی ترقی میں ہم نے کردار ادا کرنا ہے. تو جب اس طرح کی فضا پیدا ہوگی تو میں سمجھوں گا کہ پھر اس طرح کے جو تشدد کے واقعات ہیں وہ نہ صرف یہ ہے کہ کم ہوں گے بلکہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. اس وقت جو نوجوانوں کا مسئلہ ہے ان کی جو نروز سینسٹیوٹی ہے وہ اسی طرح ختم ہو سکتی ہے کہ ہم انہیں روزگار اور خوشی کے مواقع دیں. سر بہت شکریہ، آپ نے میرے سوال کا بہت عمدہ اور جامع جواب دیا. اس نئی نسل کے نمائندہ ہونے کے ناطے میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں مستقبل کی روشنی دکھائی جائے گی تو ہم تشدد کی طرف نہیں جائیں گے. تو ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ یعنی تخلیق کی طرف بڑھتے ہیں. تو آج کے ہمارے شاعر سعید شارق ہیں جو کہ اردو ادب کے بہت اچھے استاد بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں. تو ان کا ایک مجموعہ سایہ منظر عام پر آ چکا ہے. تو سر آج آپ اس مجموعے سے ہمیں کیا عطا کریں گے؟ ہاں، ان کا یہ مجموعہ بہت ہی مختلف نوعیت کا مجموعہ ہے اور اس میں جو جادوئی تمثال نگاری ہے اس ٹیکنیک میں کچھ غزلیں کہی گئی ہیں. تو میں نے ایک غزل منتخب کی ہے تو وہ اپنے سامعین کی نظر کرتے ہیں. دن بنانے کی جگہ رات گنوانے کی جگہ، دن بنانے کی جگہ رات گنوانے کی جگہ، کتنی جگہیں ملی گم کردہ زمانے کی جگہ. کیا خوب مصرع. کتنی جگہیں ملی گم کردہ زمانے کی جگہ، سانپ منہ کھولے چلے آتے ہیں پیچھے پیچھے، سانپ منہ کھولے چلے آتے ہیں پیچھے پیچھے، جانے کیا دفن کر آیا ہوں خزانے کی جگہ، جانے کیا دفن کر آیا ہوں خزانے کی جگہ.
قریۂ شب میں اسے اوڑھے ہوئے پھرتا ہوں، قریۂ شب میں اسے اوڑھے ہوئے پھرتا ہوں، کہیں ملتی ہی نہیں خود کو چھپانے کی جگہ، کہیں ملتی ہی نہیں خود کو چھپانے کی جگہ، ایک آہٹ سے لرز اٹھے در و بام بدن، ایک آہٹ سے لرز اٹھے در و بام بدن، کام اور آن پڑھے ہنسنے ہنسانے کی جگہ، کام اور آن پڑھے ہنسنے ہنسانے کی جگہ، دشت کو باغ بنانا تھا کہ خود خاک ہوئے، دشت کو باغ بنانا تھا کہ خود خاک ہوئے، آپ مرجھا گئے ہم پھول کھلانے کی جگہ، آپ مرجھا گئے ہم پھول کھلانے کی جگہ، دن بنانے کی جگہ، رات گنوانے کی جگہ، کتنی جگہیں ملی گم کردہ زمانے کی جگہ۔ بہت خوب، یہ واقعی بہت مختلف غزل تھی۔ اب ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تبصرے کی طرف۔ تو سر آج کون سی کتاب پہ تبصرہ کریں گے؟ تلاوت آج میں نے تبصرے کے لیے ایک رسالہ منتخب کیا ہے، اور اس کا ایک خصوصی شمارہ کہ جس میں ایک اہم سوال چھیڑا گیا ہے کہ ہمارے سماج کا بنیادی مسئلہ کیا ہے۔ یہ مجلہ ہے نقات، اور اس کے مدیر ہیں ڈاکٹر قاسم یعقوب۔ یہ کافی عرصے سے اگرچہ شائع ہو رہا ہے، اور اب تک جتنے بھی شمارے آئے ہیں وہ بہت ہی بھرپور ہیں، لیکن یہ جو شمارہ ہے یہ اپنی ضخامت کے لحاظ سے تو بہت بڑا نہیں ہے، لیکن اپنی جو بحث ہے اس کے اندر، اس کے حوالے سے بہت ہی عمدہ ہے۔ اس میں ایک سوال چھیڑا گیا ہے کہ ہمارے سماج کا بنیادی مسئلہ کیا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو سوات کا پرتشدد واقعہ ہے یہ کیوں ہوا، تو ظاہر تشدد جو ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن تشدد ہو کیوں رہا ہے یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو اس میں یہ سوال جو ہے ہمارے سماج کا بنیادی مسئلہ کیا ہے، قاسم یعقوب صاحب نے مختلف جو ہمارے عہد حاضر کے نمائندہ ناقدین ہیں یا دانشور ہیں ان کو بھیجا ہے، اور انہوں نے اپنے اپنے طرز فکر کے مطابق، اپنے اپنے زاویے کے مطابق اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اب ہم اگر اس کے مندرجات کی طرف جائیں، یعنی مندرجات سے میری مراد یہ ہے کہ یہ جو سوال کن کن لوگوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے اس کا کیا کیا جواب دیا، تو اس میں میں چند ایک نمائندہ نام جو ہے وہ لینا چاہوں گا۔ ان میں ڈاکٹر ناصر عباس نیر، سید کاشف رضا، یاسر اقبال، نعیم بیگ، ڈاکٹر سید اون ساجد، ڈاکٹر افتخار بیگ، ڈاکٹر منظور اعجاز، حنا جمشید، آغر ندیم سحر، اسی طرح ضیاء المصطفیٰ ترک، اور خود جو اس کے مدیر ہیں قاسم یعقوب۔ یہ میں نے چند ایک نمائندہ نام لیے ہیں۔ بہت سارے احباب نے اس سوال کے جواب میں اپنا اپنا ایک نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو شمارے جب منظر عام پہ آتے ہیں تو نئی نسل کو وہ جو ان کی ایک مخصوص سرگرمی ہوتی ہے کہ وہ اپنا جتنا بھی نالج ہوتا ہے وہ فیس بک سے حاصل کرتے ہیں یا سوشل میڈیا سے حاصل کرتے ہیں، تو سوشل میڈیا سے جو حاصل ہونے والا جو نالج ہوتا ہے وہ فاسٹ فوڈ کی طرح ہوتا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے، جی چاہتا ہے کہ بار بار کھایا جائے، تو لیکن جو کتاب سے حاصل ہونے والا علم ہوتا ہے وہ بڑا پائیدار ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسالہ ہماری نئی نسل کو اس میں اٹھائے گئے سوال کو، اور اس میں جو ہمارے مفکرین کا جواب ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سماج میں آخر کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں اس سوال پر نہ صرف یہ ہے کہ غور کرنا ہوگا، بلکہ اس سوال کے جواب کی روشنی میں ایک لائحہ عمل بھی بنانا ہوگا کہ اب ہمارے سماج کو کس جہت کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ وہ جہت تباہی کی سمت ہے یا وہ جہت جو ہے وہ ترقی کا راستہ ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت عمدہ کتاب کا تعارف کروایا، میں خود بھی اس کو پڑھوں گی۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام چائے کی پیالی اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔